Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. If you like this novel, so please subscribe to my channel. शाइस्ता बेगम और हरीम भी बहुत खुश थीं। कल रात उन्हें खबर मिली थी कि शाह 6000 वोट की लीड से मुखालिफ पार्टी को हरा चुका था। आज शाह ने इस्लामाबाद से निकलना था और हवेली आना था। हवेली में इस वक्त बहुत रश था। मुबारक देने वालों का सैलाब आया हुआ था। हरीम सुबह जल्दी जाग गई थी। अब वो भी मुलाजमों के साथ मिले मेहमानों को देख रही थी, जबकि बड़ी अम्मी मेहमानों के साथ मौजूद थीं। हरीम भी मुस्कुराकर दुपट्टा ठीक से ओढ़ती उनके करीब आई, लेकिन अभी वो सोफ़े की पुश्त तक ही पहुंची थी जब उसे सोफ़े पर बैठी औरत के अल्फाज सुनाई दिए थे। बीबी साईं, शाह साईं को लड़कियों की कमी थोड़ी थी जो दुश्मनों की बेटी ले आए। भला क्या ज़रूरत थी उन्हें मीर जवार साईं के कातलों की बेटी से ब्याह रचाने की। पहले हम यही समझे कि शाह साईं ने ये कदम बदले की ओट में उठाया है, मगर यहाँ आकर देखा तो मालूम हुआ कि आप लोगों ने तो उस लड़की को रानी बना रखा है जी। इस औरत के अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा जो हरीम शाह के कानों में उंडेला गया था। क्या उसके बाबा ने शाह के बाबा को मरवाया था? और क्या शाह ने सिर्फ बदले की खातिर उससे शादी की? उसे मोहब्बत के झांसे में डालकर उसे उसके घर वालों से दूर किया? हरीम ने फ़ौरन होंठों पर हाथ सख्ती से जमाते सिसकी रोकी और वो उन्हीं कदमों पर पलटकर भागती हुई ऊपर की जाने बढ़ी थी। एक मुलाजमा जो उसे देख चुकी थी, वो फ़ौरन शाइस्ता बेगम के करीब आई। उसने सारी सूरत हाल उन्हें बताई तो वो घबरा गई। हरीम तो इस बारे में कुछ जानती तक नहीं थी। न जाने अब उसके जहन में कैसी बातें आ रही होंगी। ये सोच कर ही वो परेशान हो उठी। देखें बहन, आप कोई हक़ नहीं रखती हमारे घरेलू मामलात में लबकुशाई करने का। शाह का जो दिल किया उन्होंने वही किया। बेहतर होगा अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दें, ना कि हमारी। आज पहली दफ़ा शाइस्ता बेगम ने गांव की किसी खातून से इस तरीके से बात की थी। बाकी औरतें जो बड़ी दिलचस्पी से इस औरत की बात सुन रही थी, शाइस्ता बेगम का जवाब सुनकर उनके चेहरे भी लटक गए थे। शमीम, आप मेहमानों को चाय सर्व करें। कोई भी चाय पिए बगैर नहीं जाना चाहिए। मैं ज़रा हरीम को देख लूँ। वो कहती उठ खड़ी हुई, जबकि वो औरतें अब मुंह फाड़े उन्हें ही देख रही थीं। वो परेशानी की कैफियत में ऊपर आईं तो शाह के कमरे का दरवाज़ा खुला ही था। वो फिर भी दस्तक देकर अंदर आईं। सामने ही हरीम बेड पर उल्टी लेटी थी। दुपट्टा एक तरफ फेंक रखा था, बाल कमर पर बिखरे थे। वो बाजुओं में चेहरा छुपाए सिसकियां भर रही थी। शाइस्ता बेगम फिक्रमंद होती उसके पास आईं। उन्होंने बेड पर बैठकर नरमी से उसका सर अपनी गोद में रखा और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। फिलहाल जो उसकी अंदरूनी हालत थी, वो किसी के प्यार मोहब्बत से ही बेहतर हो सकती थी। हरीम, मेरी गुड़िया, क्यों रो रही हो इस तरह? वो मोहब्बत से बोली, जबकि हरीम अब उनकी गोद में सर छुपाए हुए रो रही थी। चलो मैं तुम्हें सारी कहानी बताती हूँ, फिर उम्मीद है तुम बात को समझकर खामोश हो जाओगी, उन्होंने फ़ैसला करते साथ ही कहा। हरीम, जिसके जहन में बहुत सारी उलझनें थी, वो भी उनकी बात पर उठ बैठी। जी बड़ी अम्मी, प्लीज़ बताएं, मुझे वो औरत इस तरह क्यों बोल रही थी? उसने रोते हुए पूछा। तो शाइस्ता बेगम ने नरमी से उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनकर वह चकरा कर रह गई। उन्होंने ये भी बताया कि शाह का इरादा सिर्फ बदला लेने का था, मगर फिर उसे सच में मोहब्बत होती चली गई थी हरीम शाह से। और अब तो वह सिर्फ इतना जानता था कि हरीम उसकी मोहब्बत है, बाकी सब कुछ वो फरामोश कर चुका था। लेकिन शाह ने बाबा से क्यों बदला लेना है? मतलब बाबा ने तो कुछ नहीं कहा ना। उन्हें पता भी है उनके बाबा ने क्या किया मेरी मामा के साथ, फिर भी शाह का कोई बदला बनता है क्या? उसने हुफ्के से पूछा। उसे शाह का फ़ैसला गलत लगा। यकीनन गलती शाह के बाबा की ही थी। उसके बाबा ने ज़्यादा बुरा नहीं किया था। बेटा, वो बच्चा था। तुम खुद सोचो कि जब एक बच्चा पैदा हो और उसके सर पर उसके बाप का साया ही ना हो, उसे जन्म देकर उसकी माँ भी सांसें हार दे, तो क्या वो बच्चा सुकून की ज़िंदगी गुजार सकता है? कभी नहीं। बेशक मैंने बहुत मोहब्बत से पाला है अपने, मगर उनके जहन में बचपन से ये बदला लेने का मुकम्मल इरादा था। मेरा बांजा है आलम, मगर मैं रोक नहीं सकती थी अपने पोते को। क्या आप अपने वालिद का बदला नहीं ले? हाँ, मैंने शाह को समझाया ज़रूर था कि गलती मेरे बेटे यानी उसके बाप की ही थी। इसीलिए शाह ने तुम्हारे बाप या भाइयों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस तुम्हें उनसे दूर कर दिया। यकीन मानो बेटा, वो तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं।
وہ بالکل دھوکہ نہیں دے رہے تمہیں، جتنا تم انہیں چاہتی ہو اس سے کئی گنا بڑھ کر وہ تمہیں چاہتے ہیں۔ شائستہ بیگم نے تفصیلاً اسے سمجھایا تو وہ بھی کچھ کہہ نہ سکی۔ ہاں، دل کو ایک ٹھیس پہنچی تھی، مگر وہ بھی بڑھ گئی۔ بے شک شاہ بھی غلط نہیں تھا، حریم اسے غلط کہہ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے صرف اسے اس کے گھر والوں سے الگ کیا تھا، اسے کوئی اذیت نہیں پہنچائی تھی، کوئی تکلیف نہیں دی تھی۔ وہ چاہتا تو ایک رات اسے ساتھ رکھ کر صبح طلاق منہ پر مار کر اسے اپنی حویلی سے نکال بھی سکتا تھا، مگر شاہ کی محبت سچی تھی، تبھی اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مگر یہ عورتیں کیوں ایسی بات کر رہے تھے؟ مجھے بہت برا لگا۔ اس نے نم آواز میں کہا، بیٹا لوگوں کا تو کام ہے دوسروں پر باتیں کرنا، لیکن تم سب کچھ چھوڑو اور اٹھ کر نیچے آؤ، شاہ پہنچنے والے ہیں۔ انہوں نے نرمی سے کہا تو حریم نے اثبات میں سر ہلایا، پھر وہ دوپٹہ اوڑھ کر ان کے ہمراہ ہی نیچے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اب اس کا دل قدرے ہلکا ہو چکا تھا، اسے کوئی رنج نہیں تھا، نہ شاہویر پر نہ اپنے بابا پر۔ بے شک دونوں ہی اپنی اپنی جگہ درست تھے۔ بی بی سائیں، غضب ہو گیا جی، غضب! شاہ سائیں پر مخالفین نے حملہ کیا ہے، وہ سب انہیں ہسپتال لے گئے ہیں ابھی۔ حریم اور شائستہ بیگم مہمانوں کے پاس لاؤنج میں بیٹھی تھیں جب ایک ملازمہ مرتان خانے سے گھبرائی ہوئی آئی تھی۔ اس کے الفاظ سن کر وہ دونوں صدمے سے اٹھیں۔ شائستہ بیگم نے جہاں دل پر ہاتھ رکھا تھا وہیں حریم کا چہرہ فک ہوا تھا۔ وہ ملازمہ اور ابھی بہت کچھ بتا رہی تھی، مگر ان دونوں کے کان اب سائیں سائیں کر رہے تھے۔ کدھر ہیں شاہ اور کیسے ہیں وہ؟ حریم آنسوؤں سے لبریز آنکھیں لیے ملازمہ سے بولی، وہ شہر ہسپتال میں ہیں جی، شاہ سائیں کو 2 گولیاں لگی ہیں، ایک کندھے پر جبکہ دوسری دل کے قریب۔ خون بہت بہہ رہا تھا، مگر سائیں ہوش میں ہی تھے۔ ایک گارڈ تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے سائیں کی حفاظت کی خاطر۔ ملازمہ نے تفصیلاً بتایا۔ حریم وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی، جبکہ شائستہ بیگم کو اب ایک ملازمہ پانی پلا رہی تھی، جو کہ اپنے جان سے عزیز پوتے پر ٹوٹی قیامت کا سن کر ساکت ہو چکی تھی۔ ہمیں شاہ کے پاس جانا ہے، فوراً گاڑیاں تیار کروائیں، شائستہ بیگم اچانک سے بولی تو ملازمہ نے فکر مندی سے دوسری ملازمہ کو دیکھا، جبکہ ان کی بات پر حریم بھی فوراً اٹھی تھی۔ بی بی جی، شہباز شاہ کا خاص ملازم نے منع کیا ہے کہ خواتین ہسپتال نہیں جائیں گی۔ ایک ملازمہ نظریں جھکائے ادب سے بولی تو انہوں نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں ہسپتال جانا ہے، آپ گاڑیاں تیار کروائیں اور اوپر سے جا کر چادریں لائیں ہماری۔ وہ غصے سے بلند آواز میں بولی تو ایک ملازمہ باہر بھاگی، جبکہ دوسری اوپر کی طرف بڑھی تھی۔ حریم اب سانس بھی رک رک کر لے رہی تھی، جبکہ شائستہ بیگم بھی اسے تسلی دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ ان کا اپنا دل شاہ کی حالت سوچ کر بند ہونے کے در پہ تھا۔ آدھے گھنٹے بعد 3 گاڑیاں ہاسپٹل کے سامنے رکی تھیں۔ گاڑیوں سے گارڈز اور ملازموں نے باہر آ کر ایک گاڑی کے دروازے کھولے۔ حریم اور شائستہ بیگم چادروں میں خود کو ڈھانپے تیزی سے اندر کی طرف بڑھی تھیں۔ حریم کی آنکھیں سوج چکی تھیں، کیونکہ سارا راستہ وہ روتی آئی تھی۔ وہ دونوں اندر آئیں تو کوریڈور میں بھی ہلچل مچی تھی۔ شاہ کے گارڈز اور گاؤں کے مختلف مرد شاہ کی خاطر یہاں موجود تھے۔ شہباز ان دونوں کو دیکھ کر تیزی سے آگے آیا۔ وہ نظریں جھکائے انہیں پیچھے آنے کا اشارہ کرتے خود ایک روم میں گیا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے آئیں۔ یہ ایک بہت بڑا روم تھا، جس میں بہت سارے صوفے رکھے تھے اور ایک ٹی وی لگا تھا۔ بی بی سائیں، آپ لوگ یہاں بیٹھیں، باہر مرد موجود ہیں، اس نے نظریں جھکا کر کہا تھا۔ میرے شاہ کیسے ہیں؟ شائستہ بیگم نے تڑپ کر سوال کیا تھا۔ شاہ سائیں بہت بہادر ہیں بی بی سائیں، 2 گولیاں کھا کر بھی آہ تک نہیں کی انہوں نے۔ رستے میں ہوش میں رہے، مگر یہاں آ کر ہوش گنوا بیٹھے۔ فوراً گولیاں نکال لی گئی ہیں الحمدللہ۔ خون زیادہ بہا ہے، اس لیے بھی ہوش نہیں آ رہا، کچھ دیر میں خون کا بندوبست ہو جائے گا تو انشاءاللہ سائیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو حریم نے خدا کا شکر کیا تھا، جبکہ شائستہ بیگم بھی نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائیں۔ انہیں اپنے پوتے پر مزید پیار آیا تھا۔ پھر شہباز وہاں سے چلا گیا تو شائستہ بیگم نے سسکیاں بھرتی حریم کو سینے میں بھینچا۔ بس میرا بیٹا، رونا بند کرو اور آؤ وضو کر کے نوافل ادا کرتے ہیں، ہمیں تو اس پاک ذات کا شکر گزار ہونا چاہیے
جس نے ہمارے شاہ کو کسی بڑے نقصان سے بچا لیا۔ شائستہ بیگم نرمی سے بولی تو حریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر شاہ کو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی بڑی امی، وہ پھر سے روتی ہوئی بولی تو شائستہ بیگم کے چہرے پر بھی تکلیف کے تاثرات آئے۔ شاہ برداشت کرنا جانتے ہیں میری جان، ویسے بھی مرد میں اتنی ہمت ضرور ہوتی ہے کہ وہ ایسی تکلیف برداشت کر لے، انہوں نے نرمی سے کہا تو حریم بھی خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ دونوں ہی اٹھ کر وضو کرنے کی خاطر واش روم کی طرف بڑھی تھیں۔ شاویر صبح اٹھتے ساتھ ہی عالم کے روم میں آیا اور ناک کر کے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی آیت بیڈ کے قریب کھڑی بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھی، اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، یعنی عالم شاہ شاور لے رہا تھا۔ شاویر محبت سے چلتا آیت کے پاس آیا اور پیچھے سے اس نے آیت کو اپنے حصار میں لے لیا۔ صبح صبح ماں کی یاد کیسے آ گئی میرے بیٹے کو؟ آیت نے مسکرا کر پوچھا تو شاویر نے اس کی پیشانی پر پیار کیا اور خود گرنے کے انداز میں اس کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ بیڈ شیٹ جو ابھی درست کی گئی تھی پل میں دوبارہ شکن آلود ہو گئی۔ آیت نے گور کر شاویر کو دیکھا تو اس نے آنکھ کا کونا دبایا تھا۔ کوئی کام تھا؟ آیت نے سنجیدہ ہو کر سوال کیا تو شاویر نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ جی بابا سے بات کرنی ہے، اس نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا تو آیت نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ناشتہ دیکھتی ہوں جا کر، بات کر کے اب دونوں بھی نیچے آ جانا۔ آیت کہتے ساتھ ہی دروازہ کھولتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاویر بھی انسٹا اسکرول کرتا عالم کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد عالم شاہ براؤن 3 پیس میں ہمیشہ کی طرح وجاہت سے بھرپور پرسنالٹی کے لیے باہر آیا۔ شاویر کو اپنے روم میں دیکھ کر اس نے آئی برو جھکا کر آنے کی وجہ پوچھی اور خود ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگا۔ ضروری بات کرنی ہے آپ سے، شاویر نے اٹھ کر سیدھی طرح بیٹھتے کہا تو عالم نے اس بات میں سر ہلایا۔ 5 منٹ بعد وہ سامنے رکھے صوفے پر آ کر بیٹھا تو شاویر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ حریم کو واپس حویلی لے آؤں، شاویر نے عالم کے تاثرات کا جائزہ لیتے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات پر عالم شاہ کے تاثرات پل میں بدلے تھے۔ شاویر بکواس نہیں کرو، عالم غصے سے داڑا، مگر وہ بھی اسی کا بیٹا تھا، نڈر اور بے باک۔ بابا میں مذاق نہیں کر رہا، سیریس ہوں، ماما بھی بہت پریشان ہیں اس کی وجہ سے، اور ویسے بھی اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، یا تو آپ اسے پہلے ہی بتاتے اپنی دشمنی کے بارے میں۔ شاویر کی بات پر عالم نے گھور کر اسے دیکھا۔ ایک غیر مرد سے محبت کر کے وہ اپنے باپ بھائیوں کی عزت کا خیال کیے بنا یوں اس کے ساتھ بھاگ گئی، اور تم کہہ رہے ہو اس کی غلطی ہی نہیں؟ عالم غصے سے بولا تو شاویر نے گہرا سانس لیا تھا۔ بابا وہ نہ سمجھتی، اور یقیناً اس بےہودہ انسان نے اسے فورس کیا ہوگا، اسی لیے وہ یہ قدم اٹھا گئی۔ ویسے بھی بے شک ہم اس کے ساتھ پہلے جیسا رویہ نہیں رکھیں گے، مگر ہمیں زیب نہیں دیتا کہ اپنے خاندان کی بیٹی اس شخص کے پاس چھوڑ دیں۔ جتنا جلدی ہو سکے میں طلاق کی کوشش کرتا ہوں، بس 2 دنوں کے بیچ حریم شاہ مجھے حویلی میں چاہیے، آپ نہیں بلوائیں گے تو میں خود لے آؤں گا، شاویر نے سنجیدگی سے کہا تو عالم نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ سب تب نہیں سوچ سکتے تھے جب وہ باغی تھی، اب 2 ہفتوں بعد واپس لانے کا فائدہ؟ عالم نے بھڑک کر سوال کیا تو شاویر کو بھی افسوس ہوا۔ جانتا ہوں کوتاہی ہوئی ہے، مگر آپ بھی تو سوچ سکتے تھے نا۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب، اور نہیں، شاویر نے پرعزم لہجے میں کہا تو عالم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ عالم کی کال آئی تھی کل شام جب میں آفس تھا، اس کا ارادہ ہے کہ اب کی بار جب ارشمان واپس آئے تو مرحا کی رخصتی اس کے ساتھ کر دی جائے۔ عروج، حسن، عقیدت اور حدید ہی اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ مرحا کو بخار کی وجہ سے ریسٹ کی ضرورت تھی، اس لیے وہ روم میں ہی تھی۔ حدید نے سنجیدگی سے انہیں بتایا تو عروج نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ماما آپ مرحا سے بات کر لیجئے گا، اگر وہ راضی ہے تو ماموں کو بتا دیجئے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، حسن شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو حدید نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں تو خود جب یہی چاہتی ہوں کہ مرحا کی رخصتی ہو ہی جائے، ارشمان کی نہ جانے کب پوسٹنگ ہو ادھر۔ اب تک ہم بیٹھے رہیں گے یہ مناسب نہیں لگتا، گاؤں والے بھی بہت سوال کرتے ہیں کہ کب کریں گے رخصتی۔
عروج سنجیدگی سے بولی، ارشمان نے اگلے مہینے کی یکم کو آنا ہے، ابھی کچھ دن ہیں، تم لوگ شاپنگ کر لو مرحا کی، اور امید ہے رستی کا فنکشن بھی ہو جائے۔ حدید شاہ نے سنجیدگی سے بتایا، سچ میں بابا فنکشن بھی ہوگا؟ عقیدت جو کب سے خوشی سے ان سب کی باتیں سن رہی تھی، فنکشن کے نام پر فوراً کھلکھلا کر بولی تو سب مسکرائے تھے۔ حدید شاہ بھی اپنی عزیزت جان بیوی کی خوشی پر مسکرایا۔ جی بیٹے، حدید نے پیار سے بتایا تو اس نے خوشی سے عروج کو دیکھا تھا۔ پھوپھو ہم کل ہی شاپنگ سٹارٹ کرتے ہیں، اس نے مسکرا کر عروج سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ محترمہ جس کی رستی ہے پہلے اس سے پوچھنے تو دو کہ وہ کیا چاہتی ہے، حسن نے مسکرا کر اس سے کہا تو عقیدت نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں میرے لالا بہت اچھے ہیں، مرحا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس نے کھلکھلا کر کہا تو حسن نے نفی میں سر ہلایا تھا، جبکہ عروج اور حدید مسکرا دیے۔ آپ لوگ آ جائیں، ڈنر ریڈی ہے، میں مرحا کو بھی بلواتی ہوں، لیکن اب بھی اسے ذکر نہیں کیجیے گا، رات کو سونے سے پہلے میں بات کر لوں گی، عروج نے سنجیدگی سے اٹھتے ہوئے کہا تو تینوں نے سر ہلائے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ ڈنر کے لیے ڈائننگ روم میں آئے۔ تھوڑی دیر بعد مرحا بھی سادہ سے بلیک سوٹ میں بوجھل طبیعت کے ساتھ نیچے آئی تھی۔ اسے دیکھ کر حسن نے اٹھ کر اسے پیار کیا تھا کیونکہ اسے بہت بخار تھا۔ پھر حدید سے پیار لے کر وہ عقیدت کی دوسری جانب بیٹھ گئی۔ کیسی ہو اب؟ عقیدت نے نرمی سے سوال کیا تو مرحا مسکرائی۔ بہتر ہوں، اس نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ پھر عروج نے کھانا سرو کروایا تو سب کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بی بی سائیں، اللہ کے فضل و کرم سے شاہ سائیں کو ہوش آیا گیا تھا۔ شہباز کہہ رہا ہے آپ ملنا چاہتی ہیں تو مل لیں۔ حریم اور شائستہ بیگم ابھی نوافل کے بعد دعا گو تھیں جب ایک ملازمہ خوشی سے اندر آتی بولی تھی۔ اس کی بات پر دونوں نے فوراً اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا جس نے ان کی دعاؤں کا مان رکھا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر، شائستہ بیگم بلند آواز میں بولی تو حریم بھی آسودگی سے مسکرائی۔ اب کسی کو یاد تک نہیں تھا کہ شاہ نے الیکشن جیتا تھا۔ خوشی تھی تو اس کی صحت یابی کی خوشی تھی۔ چلو بیٹا پہلے شاہ سے مل لیں، پھر حویلی کے لیے نکلتے ہیں، مہمان بہت ہیں حویلی اور گھر کا کوئی فرد ہے ہی نہیں، ملازموں کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ شائستہ بیگم چادر ٹھیک کر حریم سے بولی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بڑی امی، اس نے آہستہ آواز میں کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ساتھ ہی باہر آئیں تو شہباز تیزی سے ان کے قریب آیا۔ وہاں سے تمام مردوں کو وہ ایک سائڈ پر پہلے ہی کروا چکا تھا۔ وہ انہیں شاہ کے روم تک چھوڑ گیا تو وہ دونوں ہی اندر داخل ہوئی تھیں۔ وہ اندر آئیں تو سامنے بیڈ پر ارسلان شاہ صرف سیاہ شلوار میں ملبوس لیٹا تھا۔ اس کے کندھے اور سینے کے مقام پر سفید پٹیاں بندھی تھیں جبکہ ہاتھ میں کنولا لگا ہوا تھا۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی رکھی تھیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں کی تراش پھیلی تھی جو انہیں صرف مطمئن کرنے کی خاطر تھی، ورنہ اس وقت شاہ کو بے حد تکلیف تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر جہاں حریم کی آنکھوں میں آنسو آئے وہیں شائستہ بیگم آگے بڑھیں اور انہوں نے آگے بڑھ کر جھک کر شاہ کی پیشانی پر پیار کیا تو شاہ نے آنکھیں بند کر کے ان کے لمس کو محسوس کیا تھا، جبکہ حریم نے بھی جلدی سے آنسو صاف کیے۔ وہ شاہ کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہی رک گئی۔ اس میں ہمت نہیں تھی ابھی شاہ سے بات کرنے کی۔ کیسے ہیں میرے بیٹے، کہیں درد تو نہیں میری جان؟ شائستہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا تو شاہ نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں، شاہ نے آہستہ آواز میں کہا تو وہ مسکرائیں۔ پھر وہ خود ہی حریم کو بات کرنے کا اشارہ کر کے وہاں سے نکل گئیں۔ حریم نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا، پھر وہ شاہ کے قریب آئی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ شاہ کے ایک کندھے پر رکھا جبکہ ضبط کے باوجود آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر شاہ کی داڑھی میں جذب ہوئے تھے۔ میں ناراض ہوں آپ سے، بہت برے ہیں آپ، اپنا کوئی خیال نہیں رکھتے، اس نے خفگی سے کہا جبکہ آواز رند چکی تھی۔ تو تم کس لیے ہو؟ خود میرا خیال رکھا کرو نا میری جان، شاہ نے محبت سے کہا تو اس نے گور کر شاہ کو دیکھا۔ مجھے ساتھ لے کر جانا تو قبول نہیں تھا آپ کو؟ اس نے شکوہ کیا تو شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر اچانک ہی حریم نے جھک کر سر شاہ کے سینے پر رکھا، اس کے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر۔ شاہ کو جہاں تکلیف ہوئی
وہیں سکون بھی ملا تھا۔ کچھ دیر آنسو بہانے کے بعد حریم آہستہ سے پیچھے ہوئی۔ اس نے ایک نظر شاہ کے چہرے کو دیکھا جو اب تکلیف ضبط کرنے کے بعد سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور ایک دفعہ پھر سے جھکی۔ اس دفعہ اس نے بہت نرمی سے اپنے لب شاہ کے لبوں سے جوڑے۔ وہ بہت نرمی سے ان پر اپنا پیار لٹانے لگی۔ شاہ کو اس پر مزید پیار آیا تھا۔ یقیناً وہ اس کی تکلیف کا ازالہ کرنا چاہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر مزید وہ ان لبوں پر جھکی رہی، پھر اس نے شاہ کی آنکھوں پر پیار کیا اور پیچھے ہو گئی۔ میں اب حویلی جا رہی ہوں، صبح آؤں گی آپ کے پاس، اس نے آہستہ آواز میں کہا تو شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جانا؟ وہ پلٹتی کہ شاہ کی پکار پر ٹھہری۔ اس نے سوالیہ نظروں سے شاہ کو دیکھا تو شاہ نے اشارہ کر کے اسے قریب بلایا۔ وہ قریب آئی تو شاہ نے اسے چہرہ نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ اس نے چہرہ شاہ کے قریب کیا تو شاہ نے ذرا سا اوپر کر کے اس کی گال پر پیار کیا۔ ناراض تو نہیں ہو اب مجھ سے؟ شاہ نے آہستہ آواز میں پوچھا تو اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر وہ خدا حافظ بولتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ شاہ کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ جب وہ چلی گئی تو شاہ بھی آنکھیں موند گیا۔ آج شاہ ہسپتال سے حویلی آیا تھا، تقریباً 4 دن بعد۔ الیکشن کی خوشی تو جیسے مانند پڑ گئی تھی۔ گاؤں والے شاہ سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی صحت کا پوچھنے بار بار حویلی آ رہے تھے۔ حریم بھی بہت خوش تھی۔ وہ پچھلی باتوں کو بھلا چکی تھی۔ اب عصر کا وقت تھا جب شاہ سارا دن کمرے میں آرام کرنے کے بعد شہباز کے ہمراہ مردان خانے گیا تھا، کیونکہ وہاں اس کے کچھ خاص مہمان آئے تھے جو کہ اسلام آباد سے ہی تھے۔ حریم نے ملازموں سے ان کے لیے خاص اہتمام کروایا تھا، کیونکہ وہ پہلے ایک دفعہ ہسپتال بھی آ چکے تھے اور اب شاہ کا گھر آنے کا سن کر حویلی آن پہنچے تھے۔ If you like this novel, so please subscribe to my channel.